बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हम आपको मेज़बान साबिर शाकिर पाकिदार हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम अपने आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल, बंद कमरों में क्या हो रहा है। काफ़ी बेचैनी पाई जाती है पाकिदार हुकूमत में, सूबाई दारुल हुकूमतों में, क्योंकि हालात वाक़यात जो है वो कंट्रोल से बाहर हैं। इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के अवाम किसी भी सूरत में काबू में आने के लिए तैयार नहीं है। कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल शुरू है, जारी है और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को टारगेट किया हुआ है। कागजात मुस्तरद हो रहे हैं, एतराज़ात आयद किए जा रहे हैं, उनको होल्ड पे रखा हुआ है और एक नेगेटिव और पॉजिटिव लिस्ट तैयार की जा रही है कि मुख्तलिफ रहनुमा हैं, इनको आगे आना है और इनको हर सूरत में रोकना है। उनमें जरताज गुल साहिबा का कल कागजात नामजदगी रिजेक्ट हुए थे। आज उन्हें मुल्तान हाई कोर्ट जस्टिस डोगर साहब की अदालत से भी रिलीफ ना मिल सका और उन्हें कहा गया कि चूंकि वो खुद नहीं आई इसलिए ये कागजात मुस्तरद करने का फैसला बरकरार। उन्होंने एक नामालूम मुकाम से वीडियो मैसेज जारी किया और उन्होंने कहा कि मैं हर सूरत में मुकाबला करूंगी और हर फोरम पे जाऊंगी, सुप्रीम कोर्ट में भी जाऊंगी और ये मुकदमा और ये इलेक्शन जो है वो भी लड़ूंगी और मुकदमा भी लड़ूंगी और हर सूरत में अपने कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर करवाऊंगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर मैं बाहर आऊंगी इलेक्शन से पहले तो मुझे फौरन गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इलेक्शन कैंपेन नहीं चलानी जाएगी, इसलिए मैं फिल वक्त खामोश हूँ। अब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएंगी, जबकि दूसरी जानिब मरियम नवाज साहिबा के कागजात पर भी एतराज़ आयद हो चुका है। इसी तरीके से इमरान खान साहब के कागजात पर भी एतराज़ आयद हो चुका है और पंजाब असम्बली की नशिस्त के लिए मरियम नवाज के कागजात नामजदगी पर भी एतराज़ हो गया है। मुख्तलिफ मुकाबला चल रहा है और हर सूरत में ये चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। मामला ये है कि कागजात नामजदगी आज भी बड़े बड़े मार्के होने हैं मुख्तलिफ शहरों में। अटक का मैं आपको बता देता हूँ कि अटक का रात गए वहाँ पे कर्फ्यू वाली कैफियत थी, क्योंकि वहाँ पे ताहिर सादिक साहब और उन दीगर जो अराकीन हैं, ईमान ताहिर हैं, दीगर उनके फैमिली के लोग हैं और दीगर उम्मीदवारान, उनके कागजात की जांच पड़ताल होनी है। लिहाजा रात गए ही वहाँ पे पुलिस के नाके लगा दिए गए और खौफ व हरास जो है वो पाया जाता है। मुख्तलिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान के जो तजवीज़ कुनिंदगान, तायद कुनिंदगान, वो रूपोश व या गिरफ्तार हैं या उठाए गए हैं या रूपोश हैं, वो भी नहीं पहुंचने पा रहे और उनकी बाजियाबी के लिए मुख्तलिफ अदालतों से रुजू किया जा रहा है। जबकि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है और वो बरकरार है कि अगर तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा ना भी हों तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता और कागजात नामजदगी मुस्तरद नहीं किए जा सकते, महज इस वजह से कि तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा नहीं है। बैरिस्टर गौहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, उन्होंने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 4 मुख्तलिफ दरखास्तें दायर की हैं और इन दरखास्तों में ये इस्तदा की गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मुलाकात की इजाज़त दी जाए, क्योंकि 8 फरवरी को इलेक्शन है और उससे पहले ज़रूरी मुशावरत करनी है इमरान खान साहब के साथ और इसलिए सियासी रहनुमाओं को भी इजाज़त दी जाए और उसमें काफ़ी सियासी रहनुमा जो हैं वो उसमें मौजूद हैं, रखे गए हैं जिन्होंने मुलाकात के लिए जाना है। उसमें असद कैसर साहब भी हैं, जुनैद अकबर साहब भी हैं और सेनेटर दोस्त मोहम्मद खान हैं और सेनेटर औरंगजेब खान हैं, इश्तियाक मेहरबान हैं, राना आमिर शहजाद हैं, ताहिर और चौधरी इफ्तिखार घुमन हैं, डॉक्टर असर असलम हैं, नदीम साहब हैं, मसूद उर रहमान हैं, शेर नवाज हैं, अदनान हैं, शहजाद सिकंदर उल मुल्क हैं, शफकत अयाज हैं। ये सब के सब रहनुमा मौजूद हैं और उन्होंने कहा है कि जी हमने मुलाकात करनी है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दरखास्तें दायर की गई हैं कि इमरान खान साहब के साथ मुलाकात की इजाज़त दी जाए और उन्हें फ्रीली वहाँ पे बात करने का मौका दिया जाए। लिहाजा ये भी सिलसिला चल रहा है। दूसरी जानिब कागजात नामजदगी के साथ साथ एक और मसला जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, और वो है मुस्लिम लीग नवाज के अंदर की लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। अब तक मरियम ग्रुप वर्सेस शहबाज ग्रुप और वैसे हैं ये सारे एक ही होते हैं, इसमें कोई ज़्यादा 19-20 का ही फ़र्क होता है सब एक, यानी कि शरीफ फैमिली के अंदर इत्तेहाद मौजूद है, किसी किस्म का कोई ऐसा नहीं है। ये बाहर तासुर ये देते हैं, लेकिन इसी चक्कर में ये मुख्तलिफ रहनुमाओं को गाजर मूली की तरह काट कर फेंकते रहते हैं।
اپنے لیے استعمال کرتے ہیں, ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتے ہیں, اور جب وہ استعمال ہو جائے اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں. اس میں دانیال عزیز بھی ہیں, طلال چودھری بھی ہیں, اور زبیر صاحب بھی ہیں آج کل جو چل رہا ہے, اور اسحاق ڈار صاحب کو پہ تنقید کی ہے زبیر صاحب نے, اور زبیر صاحب بھی آج کل سائڈ لائن کیے ہوئے ہیں. اسی طریقے مائزہ حمید کو ٹکٹ نہیں ملا ابھی تک, اور دیگر خواتین جو کہ بہت متحرک ہوتی تھیں ان کو ٹکٹ نہیں ملا. یہ سب کچھ چل رہا ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ مریم گروپ ہے, یہ فلاں گروپ ہے. آپس میں جب بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی اینٹی اسٹیبلشمنٹ لوگوں کو ذرا دور ہی رکھیں, کیونکہ طلال چودھری اینٹی اسٹیبلشمنٹ تیار کیا تھا انہوں نے, دانیال عزیز صاحب کو, نہال ہاشمی صاحب کو, جن لوگوں کو وقت ضرورت یہ فوج کے خلاف گالیاں گالم گلوچ کرواتے رہے, وہ ان کو رکھا ہوا, ان کو سائڈ پہ رکھ دیا ہے. جبکہ دوسری جانب خواجہ آصف صاحب کا آج مارکا ہے سیالکوٹ میں, اور ان کی والدہ عثمان ڈار صاحب کی والدہ جو ہیں وہ میدان میں اتری ہوئی ہیں. وہ کافی خطرہ پیدا ہو چکا ہے, بلکہ خطرات ہی خطرات ہیں خواجہ صاحب کے لیے. اور عثمان ڈار صاحب کی جو والدہ ہیں اب ان کو تمام ٹی وی چینلز لے رہے ہیں, کیونکہ بالکل یہ ایک انوکھا مقابلہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس فیملی کا جینا حرام کر دیا تھا, ان کی خواتین کی بے حرمتی کی گئی, بچوں کی بے حرمتی کی گئی, کاروبار بند کیے گئے, گھروں کو سیل کیا گیا, بہت کچھ کیا گیا سیالکوٹ میں ڈار فیملی کے ساتھ. اور اس کے بعد پھر اب عثمان ڈار صاحب کی والدہ جو ہیں وہ میدان میں اتری ہیں, اور ان کے کاغذات نامزدگی آج سکروٹنی ہے, اور ایک سوشل میڈیا پہ ایک پیپر مبینہ طور پہ جعلی پیپر ڈار فیملی کی طرف سے کہا گیا ہے وہ سرکولیٹ کیا گیا ہے. اس کی بنیاد پہ عثمان ڈار صاحب کی والدہ کے جو کاغذات ہیں وہ مسترد کروانے کا ارادہ ہے. لیکن دیکھیے آج کیا ہوتا ہے, آج پریس کانفرنس بھی ہے, تو بہرحال وہ ڈٹی ہوئی ہیں عثمان ڈار صاحب کی والدہ خواجہ آصف صاحب کے مقابلے میں, اور وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں, اور وہ کھلے عام کہہ رہی ہیں کہ اب میں دیکھتی ہوں کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ ان کو کیسے بچاتے ہیں, اور کیسے ان کے لیے دوبارہ سے ٹیلی فون کرتے ہیں. انہوں نے وہ بار بار کہہ رہی ہیں انڈائریکٹلی کہ اب اس دفعہ کوئی بھی نہ آئے ان کے لیے اور ان کو بچانے کے لیے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے جی. اب آپ کو میں کچھ ویڈیوز اور آڈیوز حسب معمول دکھاتا ہوں, ایکسکلوسیو ہیں, جو کہ عمران خان صاحب کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ ریجیکٹ کروانے کے لیے بڑی تگودو کی گئی. اور اس ساری کی تفصیلات ذرا سنیے, کیونکہ اظہر صدیق صاحب خود بھی الیکشن لڑ رہے ہیں, ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. تجویز کنندگان, تائید کنندگان کے لیے ان کو بھی اٹھایا جا رہا ہے. دوسری جانب وہ عمران خان صاحب کے کاغذات منظور کروانے کے لیے ان کی طرف سے وکیل ہیں, اور مقابلہ چل رہا ہے. ذرا سنیے کہ کل جو ہے کورٹ روم کے اندر کیا ہوا, اور کورٹ روم کے اندر کیا ہوا یہ تو میں پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتا چکا ہوں, دکھا چکا ہوں, لیکن باہر کیا ہوا یہ ذرا سنیے, اس کے بعد پھر مزید کچھ خبریں. کال آتی ہے کہ میری بیگم کی کہ کچھ پولیس والے ہیں, کچھ باہر ہیں, کچھ چھت پہ چڑھے ہوئے ہیں. میں نے اس کو کہا فوری دروازے بند کر دو. انہوں نے جہالت کی کہ دروازہ توڑا اور میری بیگم کو بالوں سے کھینچا. میرا بیٹا جو ہے وہ دوار پھلانگ کے باہر نکلا. میں دوبارہ کال کی, میں نے کہا کہتا ہے وہ سنگین دھمکیاں دے کے وہ چلے گئے ہیں کہ وہ صبح نہ پہنچیں, کسی بھی صورت نہ پہنچیں, نہیں تو ہم ان کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو باقی لوگوں کے ساتھ ہم کر رہے ہیں. اس کے بعد میں صبح تقریباً 10 بجے کے قریب نکلا ہوں. سبزی والی ٹوکری اس کی موٹر سائیکل کسی دوست کے بیٹھ کے, تو میں نے وہ ناکے وغیرہ کراس کر کے جہاں تک پہنچا ہوں, میرے ایک دوست سے کپڑے لے کے یہ پہنے ہیں. یہ میرے ساتھ رات رکوا ہوا. باقی جو بھی ہوگا اللہ بہتر کرے گا. ہم کھڑے ہیں. ذوالفقار علی عرف بابر جاٹی, یہ میرے میں نے وارڈ 2 سے کاف لیگ کا الیکشن لڑا ہے. میرا تعلق کاف لیگ سے تھا, اب پی ٹی آئی سے ہے. میں یہ آپ کے ساتھ یہ جوز اور اظہر صدیق صاحب کا میں انشاءاللہ تعالی رات دن محنت کروں گا خان صاحب کے لیے, اور انشاءاللہ تعالی ہم کام کر کے کامیاب ہوں گے. یہ جو لوٹے لاٹے اکٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی کو ہم شکست دیں گے. یہ گنڈا گردی جو کر رہے ہیں, ان گنڈا گردی کا جواب ہم ووٹ والے دن دیں گے انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ. یہ تھے اظہر صدیق صاحب کے تجویز کنندہ. وہ کہتے ہیں ہمارے گھر پولیس آئی, دروازے توڑے, میں نہیں تھا, اور پھر وہ چلی گئی. اور ابھی بھی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں, لیکن وہ بچا کے پہنچ گئے. اب ذرا سنیے کہ عمران خان صاحب کے کاغذات نامزدگی ریجیکٹ کروانے کے لیے کتنی تگودو کی جا رہی ہے, اور اظہر صدیق اینڈ کمپنی اور دیگر وکلا وہ میدان میں ہیں,
کہ کس طریقے سے ہم نے یہ مقابلہ کرنا ہے۔ سجایا جا رہا ہے وہ 2134 لے کے آئے، یعنی نواز شریف کی سیاسی جماعت کے صرف 2134 آئے ہیں۔ ہمارے خلاف جتنے لوگوں کا کیا ہے باقاعدہ شکایات دے دی ہیں الیکشن کے، ہم کوئی ایسا معاملہ نہیں کرنا چاہتے کہ جس سے الیکشن التوا کا شکار ہو۔ الیکشن وقت پہ ہونا ہے اور اس کے لیے حالات ایسے بنائے جا رہے ہیں کہ ایسے حالات ہوں کہ الیکشن وقت پہ نہ ہو۔ ہم ایسے کسی کام میں نہیں آئیں گے، الیکشن وقت پہ ہونے اور انشاءاللہ وقت پہ ہوں گے۔ یہ میرے سیکنڈر ہیں اور یہ میرے پرپوزر ہیں۔ 1:30 بجے کا ٹائم تھا، ان کو پہنچنے نہیں دیا گیا۔ یہ پتہ نہیں راستے بدلتے کیا کرتے کس طرح پہنچے ہیں۔ اور یہ سیکنڈر جو ہے میرے، ان کے زبانی سن لیجئے گا کل کیا ہوا اور یہ کس طرح پہنچے بتائیے گا۔ سر میرے تقریباً رات 1:30 بجے مجھے کال آئی اپنی بیگم کی کہ گھر پولیس والے داخل ہوئے ہیں۔ دوبارہ بولیں دوبارہ۔ رات 1:30 بجے مجھے کال آتی ہے کہ میری بیگم کی کہ کچھ پولیس والے ہیں، کچھ باہر ہیں، کچھ چھت پہ چڑھے ہوئے ہیں۔ میں نے اس کو کہا فوری دروازے بند کر دو۔ انہوں نے جہالت کی کہ دروازہ توڑا اور میری بیگم کو بالوں سے کھینچا۔ میرا بیٹا جو ہے وہ دوار پھلانگ کے باہر نکلا۔ میں دوبارہ کال کی، میں نے کیا کہتے ہیں وہ سنگین دھمکیاں دے کے وہ چلے گئے ہیں کہ وہ صبح نہ پہنچیں، کسی بھی صورت نہ پہنچیں، نہیں تو ہم ان کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو باقی لوگوں کے ساتھ ہم کر رہے ہیں۔ اس کے بعد میں صبح تقریباً 10 بجے کے قریب نکلا ہوں، سبزی والی ٹوکری اس کی موٹر سائیکل کسی دوست کے بیٹھ کے، تو میں نے وہ ناکے وغیرہ کراس کر کے یہاں تک پہنچا ہوں۔ میں نے ایک دوست سے کپڑے لے کے یہ پہنے ہیں۔ یہ میرے ساتھ رات وقوع ہوا ہے، باقی جو بھی ہوگا اللہ بہتر کرے گا۔ ہم کھڑے ہیں۔ ذوالفقار علی عرف بابر جٹ، یہ میرے میں نے وارڈ 2 سے کاف لیگ کا الیکشن لڑا ہے۔ میرا تعلق کاف لیگ سے تھا، اب پی ٹی آئی سے ہے۔ میں یہ آپ کے ساتھ یہ جو اور اظہر صدیق صاحب کا میں انشاءاللہ تعالی رات دن محنت کروں گا خان صاحب کے لیے، اور انشاءاللہ تعالی ہم کام کر کے کامیاب ہوں گے۔ یہ جو لوٹے لاٹے کٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی ان کو ہم شکست دیں گے۔ یہ گنڈا گردی جو کر رہے ہیں، ان گنڈا گردی کا جواب ہم ووٹ والے دن دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ اظہر صدیق صاحب اور ان کے عمران خان صاحب کے دیگر وکلا موجود تھے، اپنا بھی مقدمہ بیان کر رہے تھے، اور عمران خان صاحب کے کاغذات کیسے ریجیکٹ کروانے کی کوشش کی گئی ہے وہ بھی بتا رہے تھے، کیونکہ عمران خان صاحب کے کاغذات پہ ایک ایسے بندے نے اعتراض کیا جو اس حلقے کا ہے ہی نہیں، اور پھر ان کے دستخط کے بارے میں بھی سوال اٹھایا گیا۔ تو اظہر صدیق اینڈ کمپنی اور ان کے دیگر وکلا انہوں نے کہا جی آپ عمران خان صاحب کو بلائیں اور وہ آ کے بتا دیں گے کہ دستخط اصلی ہیں یا نہیں۔ ظاہر ہے عمران خان صاحب کو بلانے کی ہمت کون کر سکتا ہے۔ تو ایک طرف تو یہ چل رہا ہے، دوسری طرف مسلم لیگ نواز کے کاغذات زبردستی اور پھر زبردستی طریقے سے منظور کیے جا رہے ہیں، اور اس میں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں، گھر بیٹھے ان کو یہ فیسلٹی دی جا رہی ہے۔ مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ ہولڈرز ٹکٹ کی تقسیم کا معاملہ بدستور کشیدگی کا شکار ہے۔ اب سامنے آ رہا ہے کہ صرف طلال چودھری نہیں بلکہ طلال چودھری صاحب کی بھی چھٹی ہو گئی ہے، اور زبیر صاحب کو بھی سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے، اور دانیال عزیز کو پہلے سے کر دیا گیا ہے، اور اب عطا تارڑ صاحب بھی اسی لسٹ میں آ رہے ہیں۔ لہٰذا ایک عجیب و غریب قسم کی کھچڑی مسلم لیگ نواز کے اندر بھی پک رہی ہے۔ ایم کیو ایم نے مسلم لیگ نواز کو مکمل طور پہ جواب دے دیا ہے۔ مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کے مقابلے میں وہ دستبردار نہیں ہوں گے اور الیکشن لڑیں گے کراچی سے، کسی قسم کی کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی، آپ اپنے گھر اور ہم اپنے گھر۔ تو تماشا ہے خوب لگا ہوا، اور یہ تماشا کب ختم ہوگا یہ میرا نہیں خیال کہ جلدی ختم ہونے والا ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے اب دوبارہ سے بند کمروں میں بیٹھ کے غور و خوض کیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے اس سارے قضیے سے نکلا جائے، کیونکہ سائفر بھی رک گیا ہے، توہین الیکشن کمیشن والا معاملہ بھی پینڈنگ پڑا ہے، وہ بھی گئے تھے کل نہاد ہو کر اور بڑے خوش و خرم طریقے سے، لیکن فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ تو کچھ ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ چیزیں رکی ہوئی ہیں، مقدمات، معاملات، ہر چیز رکی ہوئی ہے، اور انتظار کیا جا رہا ہے ایک اہم ترین شخصیت کا کہ وہ تشریف لائیں اور صورتحال کو اپنے کنٹرول میں لیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔